अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण हान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ी। नाजरीन, बात करेंगे आज बलूचिस्तान के अंदर, कल बलूचिस्तान के अंदर वर्ल्ड में एक वाक़या पेश आया जिसमें शफीक अख्तर मेंगल के भाई अताउर रहमान मेंगल को शहीद किया गया और इसकी ज़िम्मेदारी वाक़े की अब BLA ने कबूल कर ली है। किस तरह से वहाँ पर वाक़यात हो रहे हैं और अगर जहाँ पर मुखालफत की बात की जाए, शफीक अख्तर मेंगल का जो मुखालिफ है वो अख्तर मेंगल को तस्वर किया जाता है, लेकिन जहाँ पर BLA ने जो है वो क्यों उनके मुखालफत को शहीद किया है, जहाँ पर एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तानिया बज़ई मौजूद हैं। तानिया, बहुत शुक्रिया आपका। तानिया, जो कल वाक़या पेश आया है वर्ल्ड के अंदर, अगर आप देखती हैं तो शफीक मेंगल की मुखालफत अख्तर मेंगल ग्रुप के साथ होती है, और मुखालफत होना कोई बुरी बात नहीं है, सियासत के अंदर होती भी रहती है, लेकिन BLA क्यों सिर्फ उसको टारगेट कर रही है जो दो ग्रुप जो हैं ऑलरेडी आपस में मुखालफत कर रहे हैं? अख्तर मेंगल के ग्रुप के मुखालफिन को BLA क्यों टारगेट कर रही है? देखिए किरण, कल जो एक नाखुशगवार वाक़या वर्ल्ड में पेश आया जिसमें शफीक मेंगल के भाई अताउर रहमान मेंगल को शहीद किया गया अपने साथियों समेत, और आज आप देखें फितना अल हिंदुस्तान ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि ये कारनामा उनका है और ये मुलविस थे इस कत्ल में। देखें किरण, आप नेक्सेस देखें, दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं ये जो नेक्सेस हैं। पहले BYC थी, BYC के बाद फिर अख्तर मेंगल जान का एहतजाज स्टार्ट हुआ कि मेरे जो फ़ीमेल बलोच है उनको रिहा किया जाए। वो सब कुछ होने के बाद फिर मच में ये हुआ, उसके बाद फिर ये वाक़या पेश आया। इसका मतलब है कि BYC और जो अख्तर मेंगल का ग्रुप है वो पॉलिटिकल फेस है फितना हिंदुस्तान का। ये वाज़े हो चुका है कि ये फ्रंट पे इनका जो है एक फ्रंट फेस बन चुके हैं। पीछे से वारदात वो करते हैं, आगे से आके ये इनको कंडेम भी नहीं करते और ना ही इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, इन दोनों की दुश्मनी रही है। ज़ाहिर है वट का एक कहता है मैं सरदार हूँ, दूसरा कहता है मैं सरदार हूँ, एक कहता है मैं हूँ दूसरा। और मैंने आपसे पहले कहा था कि बलोच कौम में सरदारी नवाबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, हम पश्तूनों में नहीं है। हम में हर कोई अपना नवाब सरदार मलिक है, हम किसी को नवाब सरदार ना मानते हैं ना हम किसी को समझते हैं। तो इनकी काफ़ी टाइम से दुश्मनी थी, काफ़ी टाइम से इनकी एनमिटी थी, लेकिन ये है इस तरह वार एक दूसरे पे इन्होंने शायद बचे हों वार से, या जिस तरह एक दूसरे पर काफ़ी हमले इन्होंने किए होंगे लेकिन बच गए हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आज फितना अल हिंदुस्तान ने जारी किया है ये बहुत शॉकिंग और अलार्मिंग है। क्या अख्तर मेंगल साहब फ्रंट फेस हैं फितना अल हिंदुस्तान का? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये ख़ुद बताएं, क्या वो सपोर्ट करते हैं उनको? क्या वो उनके कोई थिंक टैंक में से हैं? तो ये वो ख़ुद बता सकते हैं। तो आप खुद नेक्सस चेक करें कि देखें बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये सरदार नवाब पीठ पीछे फितना अल हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके साथ राब्तों में हैं? इतना ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कि कैसे पता लगाएगा? कौन पता लगाएगा? ये तो रियासत का काम है। अगर रियासत सो रही है तो इसमें तो हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। ये रियासत जाके पता करवाए कि पीछे कौन इनके सहूलतकार हैं। देखो, इनका फ्रंट फेस, पॉलिटिकल फेस तो BYC सामने आ गया है, और जो कल वाक़या हुआ है तो उससे साबित हो रहा है कि अख्तर जान मेंगल साहब को चाहिए कि आके ये इस पर स्टेटमेंट दें, क्लियर करें कि उनका फितना अल हिंदुस्तान के साथ क्या राब्ते हैं, क्या मामलात हैं। क्या ऐसे भी हो सकता है कि एक मुखालफत, आपको पता है क्या मेरी मुखालफत है, लेकिन उसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है, जहाँ वाकई उनको आके अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना, अगर जो दो जगह दुश्मनी हो तो फिर तीसरा दुश्मन फ़ायदा उठा ही लेता है, उसमें भी कोई शक नहीं है। हो सकता है कि इनको पता था कि ये आपस में इनकी एनमिटी है तो आगे ये काम करते हैं ताकि आगे मामलात और ख़राब हों आपस में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ट्विटर अकाउंट्स देख रही थी BYC का, मैं ट्विटर अकाउंट्स देख रही थी डिफरेंट तंजीमों का, वो जश्न बना रहे थे। मैं यही पूछने लगी थी आपसे। देखिए, ये भी बलोच है, व्हाट से इनका ताल्लुक है? तो यही ये मेरा सवाल भी यही ठीक है। और जो BYC की जो मेंबर्स हैं या जो बाकी तंजीमें हैं वो जश्न मना रही हैं सोशल मीडिया पे बाकायदा। क्यों उनको कंडेम नहीं किया
کیا جا رہا بلوچ کے قتل کو، جبکہ باقی ساری چیزوں پہ اور جو ان بولتے کے ہیں. ساتھ باقی ہلاک ہوئے ہیں، ان کے جو لوگ جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ بھی سارے بلوچ تھے، اور اس کا باقاعدہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ حیران ہو جائیں، دیکھیں یہاں بھی بلوچ مر رہا ہے، وہاں بھی بلوچ مر رہا ہے، اور اس طرح کی سیلیبریشنز، تو پھر اس کا اینڈ تو بڑا ہاربل ہوگا. تو یہ جب میں نے کچھ ٹویٹس میرے سامنے آئی اور میں نے دیکھا کہ یہاں تو باقاعدہ یہ بڑے خوش ہیں اس یہ جو عطاء الرحمان تو کیا وجہ ہے اس کی، ان کی خوشی منانے کی؟ تو یہ ایک ہے نا، یہ جو پولیٹیکل فیسز ہیں ان کے، اور پیٹھ پیچھے جو واردات کر رہے ہیں، یہ سب ایک ہیں، یہ ایک ہی لابی ہے، ایک ہی گروپ ہے، اور ایک ہی تھنک ٹینک ہے جس کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں. صرف ان کو ایک پولیٹیکل فیس چاہیے تھا، وہ شاید اختر جان مینگل کی صورت میں ان کو مل گیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی سپورٹ میں ہی آئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان کی بات کی ہے، چاہے وہ اسمبلی میں ہو چاہے وہ باہر ہو، انہوں نے ہمیشہ مسنگ پرسنس کی بات کی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. اور جو الزامات لگائے گئے ہیں عطاء الرحمان مینگل پر، فتنہ الہندوستان نے الزامات یہ لگائے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان میں 90% جو ہاتھ ملوث تھا وہ انہی کا تھا، اور جتنی بھی بلوچ نسل کشی ہوئی ہے اس میں بھی عطاء الرحمان مینگل کا ہاتھ تھا. پیش کرنے میں بھی کامیاب ہوئے یا صرف اور صرف ایلیگیشنز یہ لگا؟ تو انہوں نے آج اپنی اسٹیٹمنٹ میں دی ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ اس لیے لیا کیونکہ بلوچ نسل کشی میں عطاء الرحمان مینگل کا ہاتھ تھا اور وہ ملوث رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی چیز ایویڈنٹ نہیں ہے، نہ یہ فرنٹ پر ہے. اور یہ ایک ریزن ہے کہ ان کو کل شہید کیا گیا، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. مزید مجھے لگتا ہے اگر ریاست کنٹرول نہیں کرے گی تو مزید حالات خراب ہوں گے. اب مجھے لگتا ہے کل کے واقعے کے بعد کہ بلوچستان کو آپریشن کی ضرورت ہے، اور ایسا آپریشن کلین سویپ آپریشن ہونا چاہیے جس سے یہ فتنہ الہندوستان اور جو باقی تنظیمیں ان کا خاتمہ ہو. دیکھیں بلوچستان دن بدن آپ دیکھیں حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ کیسے پروگریس کرے گا، یہ کیسے کمپیٹ کرے گا باقی پروونسز کے ساتھ، یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ تو ناممکن ہے. ابھی دیکھیں قبائلی سرداروں پہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی میڈیوکر بھی نہیں مر رہا. ابھی جو AC انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ پشتون ہے. ابھی تو پشتون قبائل پہ ہی حملے کر رہے ہیں، ابھی تو پشتونوں پہ، وہاں کے لوکلز پہ حملے ہو رہے ہیں. ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا. یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے ہی بلوچستان کے لوگوں کو مار رہے ہیں. آپ کو ریاست سے مسئلہ ہے، آپ جانیں، آپ کی ریاست جانیں، آپ مقابلہ کریں. آپ اس طرح لوگوں کو روڈ، اب کل بھی شاید انہوں نے ناکہ بندی کی تھی کسی روڈ پہ. وہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے بلوچستان میں، جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے BYC یا تو روڈ بلاک کر دیتی ہے، جاگتے مینگل گروپ جو ہے وہ پہلے بھی بلاک ماضی کرتا میں ہے. ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا کسی علاقے میں جہاں پہ بسوں سے اتار کے انہوں نے پشتونوں کو مارا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت ہی ایک بہت سارے افسوسناک واقعہ بلوچستان کے تھا. اندر تو بہت سارے ایسا واقعات کبھی ہیں. کرن نہیں ہوا. میں بتا رہی ہوں ماضی میں جو ابھی ہو رہا ہے. ابھی یہ قبائل پہ حملہ کر رہے ہیں، ابھی یہ پشتونوں پہ کر رہے ہیں، اپنے بلوچوں کو مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے لوکلز کو مار رہے ہیں. آپ کو پہلے ریاست کے ساتھ مسئلہ تھا، ابھی آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہو گیا. انہوں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ اگر وہ ملوث ہیں آپ کے مسنگ پرسنز میں پھر آپ بات کریں. ٹھیک ہے، اس طرح پھر انہوں نے جو DC کو شہید کیا وہاں خزدار میں، اور یہ اس طرح کی، یہ تو حالانکہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کے لیے سرو کر رہے ہیں، بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی آپ نے بھی بات کی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے. کیا آپ نے صرف آپریشن ہی اس سارے سینیریو کا حل ہے؟ کیونکہ انٹیلیجنس بیس تو بہت سارے آپریشنز آلریڈی بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ایکٹیو ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. فتنہ ہندوستان کس طریقے سے سپورٹ کری ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن ایسی کون سی ایسا پوائنٹ ہے جس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ آف بلوچستان کو، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو؟ دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ پہلے جو ریاست مخالف تھے نا، وہ نواب سردار تھے، جو بھی تھے، ڈفرینٹ نیمز ہیں ان میں. ابھی جو آپ کا مخالف ہے وہ میڈیوکر ہے، مڈل کلاس ہے، اس کو تو پرواہ نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے اپنی جان کی، میں تو خود کش بمبار بن رہا ہوں، میں تو ایک پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، میں تو خود کش کمانڈر بن رہا ہوں، میں اس پر بڑا آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس تھنگ. ابھی جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. پہلے سردار نواب چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن آج کا مڈل کلاس چپ نہیں ہو سکتا. وہ میڈیوکر ہے، وہ تو کسی حد تک جائے گا، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں ریاست کو ابھی ایک کلین سویپ آپریشن ہائی لیول کا کرنا چاہیے، پہاڑوں میں گھس کے اور ان کو ختم نسل و نابود کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کرن، اس طرح اگر چلتا رہا، دیکھیں ہم کہتے ہیں آج بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، کل آپ
گواہ ہیں، آپ سامنے ہیں، ہر روز ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ریاست کو سوچنا چاہیے، اور جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں ریاست کو چاہیے ان کو تحفظ دیں. کیوں نہیں دے رہے؟ اگر جو بلوچ جو بالکل پشتون ان تحفظ کے دینا ساتھ ان کا فرض ہے. بلوچستان میں پرو ہے، ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، تو ریاست یہاں کیوں سو رہی ہے؟ ریاست کو چاہیے ان کو تحفظ دیں، ان کو پروٹیکشن دیں، کیونکہ یہی چند لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی اگر اس طرح مارے جائیں گے پھر ریاست کہاں سٹینڈ کرے گی؟ تو میرے ریاست سے مطالبہ ہے، کل جو ہوا ہے عطاء الرحمان مینگل کے ساتھ، یہ بہت کنڈیمنیبل ہے. وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا، وہ پرو پاکستانی تھا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، اس کو مار دیا گیا. اب تو بلوچستان میں وہ حالات ہے، کوئی بھی پاکستان زندہ باد کہہ دیں تو اس کو مار دیتے ہیں. تو ریاست کو چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو آپ پروٹیکٹ کریں. یعنی آپ بات کریں کہ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جو ریاست کی بات کرتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی ہٹ لسٹ پہ اس کو شامل کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے. جو بلوچستان کی ترقی کی بات کرتا ہے، جو ریاست کے ساتھ چلتا ہے، ریاست کا نعرہ لگاتا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، اب وہ بلوچ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ پنجابی ہے، کوئی اور ہے، سرائکی ہے، یا پھر ہزارہ ہے، لیکن اب تو بلوچ اور پشتون بھی ان کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اسی تواتر کے ساتھ بن رہے ہیں. جی میری کلاس فیلو تھی، میرے ساتھ لائر تھی یہاں اسلام آباد میں، محمد حسنی اس کی کاسٹ ہے. اس کے بھائی کو بھی مار دیا گیا، اس کے بھائی کو والد صاحب کو بھی مار دیا گیا فتنہ ہندوستان نے، کیونکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں، ایک ہی گھر کے اگر تمام افراد شہید ہو جائیں تو وہ کہاں جائیں گی؟ ان گھر کی خواتین کہاں جائیں گی؟ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دیکھیں، اگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اس پر ہم نے بہت ساری باتیں کی، بہت ڈسکشن ہوئی. ٹھیک ہے وہ فنڈ کر رہا ہے، کیا آپ ریاست سے فتنہ ہندوستان سنبھالا نہیں جا رہا؟ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ انڈیا جو اتنا بڑا ملک ہے، جو اٹامک پاور ہے، اس کو ہم نے ہرا دیا، تو فتنہ حال ہندوستان ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں ان کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ کب تک بلوچستان کے لوگ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے؟ کب تک ہم قربانیاں دیں گے؟ آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، واردات ہو رہے ہیں. ان کے پاس جا کے دیکھیں، ان کے پاس وہ اسلحہ ہے فتنہ ہندوستان کے پاس. میں نے آپ کو پکچرز بھی دکھائی تھی، جو پروہیبٹڈ ہے پاکستان میں، الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو ان کو وہ اسلحہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمارے دشمن ڈیفینیٹلی. ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ریاست کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ دس از دا کوشچن. بالکل تانیہ، آپ نے بجا فرمایا، اور جہاں پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اپنے آپ میں جنم بھی لیتے ہیں کہ ایک طرف تو ریاست کہتی ہے کہ جو چند سو دہشت گرد ہیں، جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، چند سو ہی ہیں، لیکن کیونکہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں اس میں ہمارے سب سے بڑا دشمن ملک بھارت کا ہاتھ ہے، فتنہ ہندوستان، اور وہاں سے اس کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں، ان سارے ڈاٹس کو ملایا جائے تو جڑ تک پہنچنا مشکل نہیں ہے. ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تھوڑی سی اور وہاں کی بے شک بلوچستان کی عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ ملے گی تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی بہت جلد حل ہو جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.